अस्सलाम वालेकुम। वाइट कॉलर क्राइम के प्रोग्राम के साथ मैं हूं कौकब ज़ुबैरी। आज हम एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ हैं मुल्क के माया नाज वकील, वाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और दानिश्वर जनाब ज़फ़र कालानौरी। आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नैब का कानून, आपको पता है कि नैब का कानून बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, और एंटी करप्शन लॉज किस तरह से हम अमेंड कर सकते हैं कि हमारे यहाँ इंसाफ जो है वो जल्दी मिले लोगों को, हमारे यहाँ करप्शन ख़त्म हो, और किस तरह से हमारा अदलिया और हमारा एक जस्टिस सिस्टम जो है वो काम करे कि हम और बेहतर तरीके से इसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो कालानौरी साहब, वक्त ज़ाया करे बगैर मैं आपकी राय चाहूँगा कि ये एंटी करप्शन लॉज, हमारे यहाँ इतने सारे एंटी करप्शन लॉज हैं और फिर भी हम करप्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इसकी क्या वजूहत हैं? आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हम इसको का सद्भाव कर सकते हैं कि करप्शन और कम हो और हमारे फ़ैसले जो हैं, सबसे बड़ी मुश्किल है कि हमारे यहाँ फ़ैसले जो हैं वो जल्दी हों, ताकि हम जो भी मुल्ज़मान हैं, आइदर वो गिल्टी हैं या गिल्टी नहीं है, उसका फ़ैसला कर सकें। लोग 3-3 साल तक जेल में रहते हैं और पता नहीं चलता कि वो गिल्टी है, बाद में पता चलता है वो गिल्टी नहीं है। तो आपकी क्या राय है कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए कि हम इन लॉस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें? बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब। पहली बात तो ये, पब्लिक को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये करप्शन जो हम जिसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नैब के लॉज के ज़रिए या FIA के लॉज के ज़रिए या डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन के ज़रिए से, ये होती क्या है? ये मिस यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन जो है, इसको इस ज़मरे के अंदर लाया जाता है। ऐसे लोग जो ऐसे पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग करते हुए इस तरह के फ़ैसले कर दें, इस तरह के डिसीजन ले लें या इस तरह की स्लैकनेस कर लें कि इवेंचुअली उससे वो कुछ गेन करते हैं मालो दौलत की सूरत में, और या प्रॉपर्टीज़ अपनी बढ़ा रहे हैं। इसके मुख्तलिफ फॉर्म हैं। कभी वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे ले जाते हैं, किसी वक्त वो कोई कवानीन ऐसे बनाते हैं कि जिसके ज़रिए से लोगों का इस्तेसाल होता है। बाज़ औक़ात कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं कि उनका जो देने का तरीक़ाकार है वो दुरुस्त नहीं है, और अगर उसके अंदर प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व हों और साबित हो जाए कि नेक्सस बनता है एक पब्लिक ऑफिस होल्डर का उस प्राइवेट पर्सन के साथ भी, तो वो भी सारे का सारा करप्शन के ज़मरे में आता है। करप्शन दुनिया भर में है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन पाकिस्तान में राइट फ्रॉम द वर्ड गो करप्शन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में ये फरमाया था कि बर सगीर के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों का जो कारोबारी तबका है उसके अंदर करप्शन पाई जाती है। उन्होंने तभी निशानदेही की। हमने वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे कवानीन बनाए कि इनको अरेस्ट करें। उनमें से ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है 1997 के अंदर जो बना है, ये इससे पहले प्रोडा का एक कानून आया था, और फिर हमने एक एहतसाब एक्ट जो है वो पख्तूनख्वा का भी बनाया। ले दे के सारे मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा बहस हो रही है वो करप्शन पे ही हो रही है। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि ज़िंदगी रुक गई है, और इवन अपोजिशन के पास भी इसके अलावा और कोई इशू नहीं है कि जी जो करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर ही वो सारा दारोमदार है, और वो कह ये रहे हैं। और शुरू से ये बात इस तरह हो रही है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जबकि पार्लियामेंट वजूद में नहीं थी, तो ये कानून आया। शुरू में ये बहुत अच्छा तरीके से ये कानून बना था, चल भी रहा था, कि उन्होंने लेजिटिमेसी ढूंढने के लिए एक सियासी जमात का सहारा लेके और उनको अपने साथ मिला लिया। नतीजतन वो जो लोग थे वो पॉलिटिकली अपने अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ इस बात में इंटरेस्टेड थे कि उनका एहतसाब ना हो, बल्कि सिर्फ मुखालफिन का एहतसाब हो। फिर बात आगे चलती गई, तो ऐसा हुआ कि जैसे बेनज़ीर जो है वो नवाज़ शरीफ का एहतसाब कर रही हैं, नवाज़ शरीफ बेनज़ीर का एहतसाब कर रहे हैं, और अब ले दे के इस पर बात आ गई है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिनको ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब को जो वोट मिले हैं उसके अंदर उनके एजेंडे पे सरे फहरिस्त जो चीज़ थी कि मैं करप्शन को अरेस्ट करूंगा, तहरीक इंसाफ ने इस बात पे वोट लिए हैं। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि ये भी शायद मुखालफिन का एहतसाब कर रहे हैं, न्यूट्रलिटी का एलिमेंट जो है वो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ खराबियाँ इस तरह की हुई हैं इस कानून के अंदर
پہلی بات تو یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ نے بڑی ایک خرابی پیدا کی ہے کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کا تقرر جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دو اشخاص اتنی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں مل کے کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کرے تو وہ اسی سے خرابی شروع ہو گئی. اور اب وہ اپنی مرضی کا بندہ جب وہ لاتے ہیں اور وہ بعد میں نیوٹرلٹی دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے جو ہے ہاتھ پاؤں بندے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک ڈیٹا ہے اور وہ ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جو احتساب اس وقت ہو رہا ہے اس میں سب سے کم جن لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے وہ سیاستدان ہی ہیں، اور ان کے اندر سے بھی ڈیٹا اس طرح سے ہے کہ کوئی 27% جو کیسز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے متعلق ہیں، پی ایم ایل این کے متعلق جو کیسز ہیں وہ تقریباً 15% بنتے ہیں، اور 10% تحریک انصاف کے لوگ بھی جو ہیں سیاسی لوگ جو ہیں اس کے اندر انوالوڈ ہیں. لیکن اینڈ آف دی ڈے کیونکہ احتساب کا عمل بہت لمبا ہے، بہت تکلیف دہ، حالانکہ یہ جو قانون ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ٹرائل ہوگا اور 30 ڈیز کے اندر جو ہے یہ ڈسپوزل ہونی ہے کیسز کی. تو وٹ ٹو ٹاک آف ٹرائلز، وہ یہاں پہ سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے ابھی 2 ماہ پہلے بڑی سختی سے اس کا نوٹس لیا. انہوں نے کہا جی 30 دن میں فیصلے ہونا ہے، یا 30 دن کی کیا بات کرتے ہیں، یہاں پہ سال سے کیسز پینڈنگ ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے جو جواب آیا وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنا نمبر آف ججز نہیں ہیں، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر جو اٹھ جائے گا، اتنا بڑا بجٹ ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم لائیں. انہوں نے ایک آرڈر کیا کہ 2 مہینے میں سارے پینڈنگ کیسز کو ڈیسائیڈ کر دیں. یہاں پہ جو انکوائریز ہیں وہ 10 سال سے 9 سال سے انکوائریز ہی ہیں وہ چل رہی ہیں، اس کا کوئی جو ہے نا سدباب نہیں ہوتا. پھر بات صرف ٹرائل کی نہیں ہے، اپیلوں کے اندر عدالتوں کے اندر کیسز پڑے ہیں سال سے. ابھی ہم بیل کے اوپر سارا ہمارا ایمفیسس ہے، مین کیسز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تو کوئی کوشش ہی نہیں کرتا. مین کیس کیوں نہیں ڈیسائیڈ کرتے؟ اب یہ دیکھ لیجئے مثلا نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی اپیلیں اگر ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں تو مین اپیلیں پینڈنگ ہیں، اپیل کے اوپر ساری کی ساری بحث جو ہے وہ بیل پہ ہو رہی جی ٹائم باؤنڈ بیل ہے اتنی دیر میں. تو آپ مین کیس کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ احتساب کے عمل میں جو بنیادی چیز ہے وہ 2-3 باتیں بڑی غور کرنے کی. ایک تو نیوٹرلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے نا جی وہ بڑا نظر آنا چاہیے، اگر اس میں باعث ہوگا تو وہ لوگوں کو بالکل پسند نہیں آئے گا. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بندہ ہے اس کو آپ سزا دیجیے، اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو آپ رہائی دیجیے. بائی اے فلیکس آف ٹائم جب بہت لمبا عرصہ کیسز چلتے رہتے ہیں اور وہ کوئی فروٹ ییلڈ نہیں کرتے تو آج کا جو مظلوم ہے وہ آج کا جو ظالم ہے وہ کل کا مظلوم بن جاتا ہے. اور ہمارے لیے تو وہ منہ چڑھاتے ہیں جب وہ وکٹری کا نشان بناتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جی یہاں پہ بہت ساری دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں نے کی ہے، لیکن اینڈ آف دی ڈے ہماری ریکوری کیا ہے اس کے اوپر دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو قانون ہے اب اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر بارہا اس کا احساس جو ہے موجودہ حکومت کو بھی ہے. وہ آرڈیننس آرڈیننس لا کے پھر لیپس ہو گیا. اس کے بعد اپوزیشن نے بھی اس کے اندر ایک اپنا دیا بل پیش کیا، پرائیویٹ بل آیا فاروق نائک صاحب کی ذریعے سے. انہوں نے کہا کہ یہ قانون بدلنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے سے اتنی زیادہ کنفرنٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو، بجائے کہ لیجسلیشن کریں بائیک آؤٹ کر کے اپوزیشن باہر آ جاتی ہے، گورنمنٹ آرڈیننس سے لا بناتی ہے اور دیٹ از اونلی فار فیو ڈیز، اور پھر ان کو وہ واپس بھی لینا پڑ جاتا ہے. نتیجتاً ایسا کوئی قانون نہیں بن سکا کہ سب کا احتساب جو ہے نیوٹرلٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکے. تو پہلی بات تو اس قانون کو دیکھنے کی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑی سجیشنز ہیں ان میں سے پہلی سجیشن تو یہ ہے کہ آپ جو چیئرمین نیب ہے اس کا جو تقرر کیا جائے وہ جو ہے پارلیمنٹ کرے بجائے اس کے کہ 2 اشخاص کریں. تو ایک یہ بات بڑی ضروری ہے، کیونکہ آج کی جو حکومت ہے نا وہ کل کی اپوزیشن ہے، آج کی اپوزیشن کل کی حکومت بھی ہو سکتی ہے. تو مسلسل احتساب ہو اور نیوٹرلٹی کے ساتھ ہو تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ نیوٹرل جو ہے باڈی جو ہے وہ فارم ہونی چاہیے. دوسرا اس قانون کے اندر یہ ہے کہ احتساب کے لیے جب آپ ریفرنس بھیجتے ہیں تو اس کی اپروول چیئرمین جو ہے نیب دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک شخص کے اندر یہ پاور بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے. وہ کمیٹی اس کو غور کرے اور وہ اگر اپروو کرے تو پھر جو ہے یہ ریفرنس جو ہے وہ پٹ اپ ہونا چاہیے احتساب کے سامنے. یہ ایک دوسرا جو ہے ایسی امینڈمنٹ ہے جسے کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے، میں یہ زور دے کے بات کہوں گا کہ ہمارے جو نیب کی کورٹس ہیں ان کے پاس بیل دینے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے سرے سے. ہم جب اس وقت ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں ان لیو آف بیل اور ہائی کورٹ جو ہے بیل انٹرٹین کر سکتی ہے، تو یہ والا اختیار جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ بیل کا اختیار ہو. پھر انہوں نے ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ جیسے کسی کی اگر آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو
یہاں پہ ریمانڈ دیتے ہیں. جو وہ ریمانڈ ہے وہ بڑا لمبا پیریڈ ہے. 90 ڈیز کے لیے کسی کو آپ صرف میئر ایلیگیشن کے اوپر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں تو عام لا کے اندر جو ہے 14 ڈیز ہیں, تو یہ بھی ریڈیوس کر کے پیریڈ 14 ڈیز ہی ہونا چاہیے. اور پھر اگر انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو ود ان 60 ڈیز تو آٹومیٹکلی رائٹ آف بیل ہونا چاہیے کہ بندے کو پھر آپ بیل دے دیں, وہ باہر آ جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ بیل والے لوگ جب عدالتوں کے اندر پیش کرواتے ہیں اس کے اوپر بھی بلوا ہو جاتا ہے, لوگوں کے باقی کام رک جاتے ہیں. تو آپ بیل کو جو ہے نا تھوڑا سا لبرل کریں. اور نہایت ضروری بات یہ ہے کہ جو آپ کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کی ٹریننگ بالکل نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر جنرل کرائم جو ہے وہ بھی وہی بندہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, اور یہ جو سائبر لاز ہیں یا وائٹ کالرڈ کرائم ہے یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ بات ہے. اور اب تو ٹیکنالوجی کا بڑا یوز ہے, وہ بالکل نابلد ہے. وہ اتنی بری طریقے سے انکوائری کی ہوتی ہے کہ دے ڈونٹ ٹچ دی ٹرائل آف دی ایکچوئل کیس ہیئرنگس. جب ٹرائل ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. آپ کی پروسیکیوشن جو ہے اس کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, بہت ویک ہے. تو ہم اب دھات کے زمانے کا لا لے کے تو یہ وائٹ کالرڈ کرائم جو کہ بڑا ہی ہائیلی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اراؤنڈ دا گلوب, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اس سلسلے کے اندر ٹریننگز اور اس سلسلے میں ایجوکیشن لے کے آئیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن ہمارا HEC کا جیسے کپ آف ٹی ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم وائٹ کالرڈ کرائم جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھائیں. اس کے اندر ماسٹرز بھی ہونی چاہیے, اس کے اندر ٹریننگز بھی ہونی چاہیے, اس کے اندر ایکریڈیٹیشن اور ایک ایکریڈیٹیشن کونسل بننی چاہیے, اور کونسل بھی بالکل نیوٹرل اسی طرح سے بنے جس میں تمام لوگ جو اس طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ٹریننگ لیتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ سند ہونی چاہیے اور ان کی اتھینٹیکیشن ہونی چاہیے کہ ایکریڈیٹیشن کونسل کہے کہ کون وائٹ کالرڈ کرائم انویسٹیگیٹر ہو سکتا ہے. اور پھر ایسے کورسز بھی ہونے چاہیے کہ آلریڈی جو لوگ جو ہیں ان ایجنسیوں کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی بہت ضروری ہے. تو میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ, کیسز کو دیکھنے کی بنیاد پہ, کہ کیسز کی انویسٹیگیشن ہی بہت پور ہے. لمبا ہونا ایک علیحدہ بات ہے, پہلے ان کی کیپیسٹی, اور کیپیسٹی بلڈنگ کس کی ہونی ہے, انویسٹیگیٹر کی بھی ہونی ہے, اس کے اندر پروسیکیوٹر کی بھی ہونی ہے, ڈیفینڈر کی ہونی ہے, اور جج صاحب کی بھی ہونی ہے. کیونکہ جج صاحبان کو یہ جدید چیزوں کو کیا پتا, ان کو کیا پتا کمپیوٹر ڈیجیٹل اور فرینزکس آ چکے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں, اکاؤنٹس کے فرینزکس کرنا یہ بڑی ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اور ایک بات یہ ہے کہ سارے کام ہم خود کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کی اپنی ہی ایجنسیز اگر یہ کہیں کہ جی ہم نے تعلیم بھی ہم نے دینی ہے اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی, تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ ایکریڈیشن کرنے والی اور تعلیم دینے والے ادارے بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر اور ایسے انسٹیٹیوٹ بننا چاہیے جن میں ٹریننگ ہو. اور پھر آپ پرائیویٹ لوگوں کو اس کے اندر انوالو کیجئے. دنیا بھر میں جو ہے پرائیویٹ وائٹ کالر کرائم انویسٹیگیٹر کا کانسیپٹ موجود ہے, وہ ان کی اسپیشلائز فیلڈ ہے, ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ ہوتا ہے. وہ ان سے آپ ہیلپ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ہم سرکاری لیول پہ لوگوں کو یہ جو کام دے دیتے ہیں اس کے اندر یہ ایک باعث کا ایلیمنٹ ہے اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے. اب لوگوں کا کیونکہ سے ٹرسٹ ہٹ گیا ہے, تو اب تو ہمیں تبدیلی لانی ہے. سر آپ نے درست فرمایا, کیونکہ وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن جو ہے صرف سرکاری نہیں ہوتی, کئی دفعہ انٹرنل انویسٹیگیشنز کراتے ہیں. بڑے بڑے بینک, بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو انٹرنل فراڈ کو وہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کو پتہ چلے یا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ اس میں انوالو ہو, تو اپنے لیول پہ انیشیل انویسٹیگیشن کراتے ہیں. تو جو رائٹ کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہونا چاہیے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اس سے نہ صرف یہ جو آپ کے پاس کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی اور جو آپ کے شارٹیج ہے انویسٹیگیٹرز کی وہ بھی پوری ہوگی, اور آپ اس کو ایک طرح سے ریسپریکریٹ کر سکتے ہیں اس کو کر کے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے پاس اینٹی کرپشن ہے صوبے کے لیول پہ, پھر فیڈرل لیول پہ 2 ایجنسیز ہیں, FIA اور نیب. اچھا FIA کا ایک کام جو ہے وہ وائٹ کالر کرائم کو بھی ہینڈل کرنا ہے, اور FIA کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کیونکہ ہر جگہ پہ FIA کے دفاتر موجود ہیں, نیب سے بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو ہم کیوں نہیں FIA کو بھی افیکٹو بناتے؟ جب یہ گورنمنٹ شروع میں آئی ہے تو کہا گیا تھا کہ ہم FIA کو بھی افیکٹو کریں گے اور FIA کو بھی ہم فعال کریں گے, اور وائٹ کالر کرائم میں جیسے اینٹی منی لانڈرنگ ہے یا اور جو دوسرے وائٹ کالر کرائمز ہیں, ٹیکس کی چوری ہے یا اور جو چیزیں ہیں, اس میں FIA بھی کام کرتی ہے. اب یہاں پہ ایک تو کلیش آ رہا ہے نیب کے ساتھ, تو کس طرح سے کس ایجنسی کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار ہونا چاہیے, یا ایک ایجنسی کے پاس ہونا چاہیے, یا ملٹیپل ایجنسیز ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے؟
کیا ایسی چیز کی جائے کہ FIA کا ہم نیٹ ورک کا فائدہ اٹھا سکیں اور نیب کی اسپیشلٹی کا فائدہ اٹھا سکیں؟ آپ نے میرے دل کی بات کر دی ہے. دس از سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور ملک کے حالات میں بھی ہے کہ یہاں پہ اوور لیپنگ ہے لاز کی, گرے ایریاز ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ جا کے FIA نے انویسٹیگیشن کرنی ہے اور کہاں پہ نیب نے. بعض اوقات ڈپلیکیٹ بھی ہو رہی ہیں چیزیں اور بعض اوقات ڈائریکٹریٹ آف اینٹی کرپشن والے بھی آ جاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ کرپشن کو اریسٹ کرنے کے لیے ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, ایک قانون, ایک عدالت اور ایک یہ ادارہ ہونا چاہیے تاکہ یہ کلیئر کٹ آپ ڈیلینیٹ کر دیں کہ جی کس کا کیا کام ہے. ایک تو یہ بہت ضروری کام ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے بلکہ بعض اوقات وی آر ٹرائنگ ٹو ری انوینٹ ویل آل دا ٹائم, اور یہ کنٹرڈکشنز کا فائدہ بہرحال ان کو ہوتا ہے. لیکن ایک بڑا سوال ہے, یہ میں سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم آج کی دنیا میں بھی اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ یو آر ناٹ گلٹی انٹل پروون گلٹی. یہ جو بنیادی بات ہے یہ جنرل کرائم کے لیے ٹرو ہوگی. وائٹ کالر کرائم میں اراؤنڈ دا گلوب یہ ایکسیپٹڈ فنومنا ہے کہ یو آر گلٹی انٹل یو پروو دی ادر وے اراؤنڈ. کیونکہ ایک بندہ جو بیونڈ مینز رہ رہا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک کلارک ہے اور وہ کہیں پہ آفس ہولڈ کر رہا ہے گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں. اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ایک ہائی پروفائل HSN کالج میں پڑھ رہا ہے, بیٹی جو ہے وہ گرامر اسکول میں پڑھتی ہے, وہ ڈیفنس کے انتہائی قیمتی علاقے کے اندر اس کا گھر ہے, لینڈ کروزر اس نے رکھی ہوئی ہے, وہ فرسٹ کلاس ٹریول کرتا ہے, دنیا میں آتا جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی آمدنی کے ساتھ تال میل نہیں کھاتی ہیں. تو یہ اونس اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے پاس دولت کہاں سے آئی ہے. ہم یہ بنیادی بات ابھی تک طے نہیں کر سکے, اور نئے قانون کے اندر یہ کلیئر کٹ کہنا چاہیے کہ ہر بندہ جو وائٹ کالر کرائم کا جس پہ ایلیگیشن ہے پروو بھی اس نے کرنا ہے کہ اس نے جائز ذرائع سے یہ والی دولت لی ہے. آدھا کام تو یہیں پہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے یہ اب تک بحث نہیں کی. دوسری بات ہے کہ یہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے نا جی, اس کے بارے میں جنرلی پاکستان کے اندر جو لا ڈیولپ ہوا ہے, ہماری کورٹس کہتی ہیں کہ جی جو میئر اپسی ڈکسٹ آف دی پولیس از ناٹ ایڈمیسیبل. یہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کو تو وہ بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا سارا کیا ہوا ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. حالانکہ کسی بھی کرائم کے اندر جو سینٹر سٹیج پہ بندہ بیٹھا ہے جس کے گرد سب کچھ گھومتا ہے وہ تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے. تو اگر آپ نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہ بلیو ہی نہیں کرنا, میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کی بات کو سننا بھی چاہیے, اور اگر اسے پروسیکیوشن جو ہے وہ پروڈیوس نہ کرے تو اسے ایز اے کورٹ وٹنس ضرور آنا چاہیے ہر کیس میں. دس از ٹرو فار ایوری کائنڈ آف کرائم. تو یہ ہے کہ ہم اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو نہ تو امپاور کر رہے ہیں نہ اس کی بات کو بلیو کرتے ہیں. وہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہو پھر بھی آپ اس کی سنتے ہی نہیں. تو اصل انویسٹیگیشن تو اس نے کی ہے, یہ ایک دوسری ہمارے اس کے اندر خرابی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب لوگوں نے یہ شور مچایا ہے, اور میں آپ کو کہوں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. کہتے ہیں کہ جی اکانومی رک جاتی ہے اگر کرپشن کے خلاف آپ کسی قسم کی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن شروع کر دیں. دیکھیں یہ لوگوں نے ایسے اس کو اس سے لنک کر دیا, اکانومی کا ادر وے راؤنڈ لنک ہے. ایسی سوسائٹیاں جس کے اندر ایمانداری ہو اور پیسے تھوڑے سے کم بھی ہوں اور لوگ جو ہیں ود ان مینز رہنا چاہیں وہ سروائیو کرتی ہیں. کرپٹ سوسائٹی سروائیو نہیں کرتی. کرپشن ایک مینس ہے, اس کو تو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. اس کو یہ کہنا کہ جی آپ اس کو روک دیں, ٹوٹلی ختم کر دیں, نہیں, یہ بات نہیں ہے. آپ کو ضرور کرنی ہے لیکن نیوٹرلٹی کے ساتھ کریں. اب جو بزنس مین ہے جی وہ ٹوٹل صرف 7% کیسز ان کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے. اب اس سب سے زیادہ سول سرونٹس کے خلاف کیسز ہیں جو آلموسٹ 76% کیسز میں. اب پچھلے دنوں میں اب یہ بات ہو رہی تھی کہ جو سول سرونٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو ایک اپنا نظام ہے تو آپ ہمیں چیک نہ کریں. اب یہ بھی بات ہو رہی ہے لاء کے اندر کہ اگر ایک سول سرونٹ جو ہے اس کی اوپر ایلیگیشن ہے کرپشن کا تو آپ اسٹیٹ وے اس کی پراپرٹی جو ہے نا اس کو فریز نہ کریں. اگر کورٹ کا آرڈر ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جائز بات ہے. اور اس فریزنگ آرڈر کے لیے بھی اکیلے چیئرمین نیب کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بننی چاہیے جس میں ڈسکس ہو کہ جی کس بندے کی آپ پراپرٹی جو ہے وہ ایکوائر کر لیں. اگر صرف ایلیگیشن پہ کر لیں تو یہ بھی ایک زیادتی کی بات ہے, لیکن بیوروکریٹس کو بیچ میں سے بالکل ہی نکال دیں. اب بزنس مین اگر اس کا نیکسس نہیں بنتا پبلک سرونٹ کے ساتھ تب تو وہ نکل جائے گا, لیکن اگر ایلیگیشن یہ ہو کہ اس بزنس مین کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی پبلک سرونٹ نے کوئی دھاندلی کی ہے
تو یہ ایک روٹین کی ریگولرٹی نہیں ہے جس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ بلنڈر ہے. یہ انہوں نے ایک بنیادی چیز فالو نہیں کی. مثلا انہوں نے اوپن کمپٹیشن نہیں کروایا, انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے آپ کو ٹینڈر کال کرنے چاہیے وہ نہیں کیے, ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہوا. آپ انہینسمنٹ کسی کو ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جی 50 کروڑ روپے کا, بعد میں آپ اس کو بڑھاتے 3 ارب روپے کا کر دیتے ہیں. یہ تو رولز جو ہیں وہ ان کی وائلیشن ہے کلیئر کٹ. ایسے لوگوں کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اگر یہ صرف بات آ جائے کہ سول سرونٹس کہیں جی ہمارا احتساب کرنے کا ہمارے پاس محکمہ ہے, اور اسی طرح جج صاحبان کہتے ہیں جی ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, اور اس کے بعد بزنس مین کہیں گے کہ جی ہمارا جی ایس سی سی پی میں سارے کیسز اور سارے انکم ٹیکس کے اندر ہی جا سکتے ہیں, اور وہ دیکھ لیں گے, یہ ایف بی آر دیکھ لیں گے. تو ہر کیس کے اندر یہ رول ہے. پھر تو اس طرح سے پولیٹیشینز بھی کہیں گے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیں, ہمارا احتساب آپ کیوں کرتے ہیں, ہم بھی اپنا احتساب خود ہی کر لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ تمام سیکٹرز جو ہیں ان سب کا احتساب ہونا چاہیے اور تسلسل سے ہونا چاہیے. اگر اس میں باعث نہ ہو پھر تو بات بنے گی, ورنہ لوگوں کا اس کے اوپر ٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اور اب یہ بہانہ بنا لینا کہ جی آپ ہمیں چھوڑ دیں, میں اس کو مناسب بات نہیں سمجھتا. لیکن ایک مشورہ آپ کے پروگرام کے توسط سے پرائم منسٹر پاکستان کو میں مفت دے رہا ہوں, بینگ اے لائر اور جس نے چیزوں کو بہت اندر سے دیکھا ہے. دیکھیے آپ نے ایمنسٹی کی 2 اسکیمز دی ہیں, اور کن لوگوں کو دیے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی دولت ہے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی تو آپ اتنے % دے دیجئے, تو آپ کی وہ منی وائٹ ہو جائے گی اور آپ مین ٹیکس کے نیٹ میں آ جائیں گے, اور یو ول ناٹ بی آسک اینی کویسچن. اس میں انہوں نے ایک ایکسیپشن کریٹ کی ہے کہ ہولڈر آف پبلک آفس جو پچھلے 10 سال کے اندر رہا ہے اس کو اس کا بینیفٹ نہیں دیتے. اب وہ پولیٹیشین کو بھی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے, اس بیوروکریٹ کو بھی بینیفٹ نہیں مل رہا, تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ نے ہاؤسنگ سیکٹر کو اور کنسٹرکشن کے سیکٹر کو یہ کہہ دیا نا کہ آپ پیسے جہاں سے مرضی لائیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو کس طرح سے ایک دم سے کاروبار چل پڑا ہے اور اس سے 50 اور انڈسٹریز کو فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ یہ ڈسکریمنیٹ نہ کریں, یہ والا چانس پبلک آفس ہولڈرز کو بھی دے دیں. ون ٹائم ایمنسٹی ضرور دیں کہ آپ مین سٹریم میں آ جائیں. آئندہ کے لیے اچھا قانون بنائیں, کسی کو بھی کرپشن نہ کرنے دیں, کیونکہ اس سارے احتساب سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پولیٹیشنز کے لیے یہ گراؤنڈ ضرور بنی ہے کہ جو حکومت ہے وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے, چھوڑیں گے نہیں, وہ بھی یہیں پہ اڑ گئے ہیں. اور اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں جی بس ہمارے کیسز ہمیں چھوڑ دیں, وہ نہ پوچھیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے بالکل بےایمانی کی نہیں, اور حکومت کہہ رہے ہیں جی بس آپ ہی بے ایمان ہیں. یہ دونوں طرف سے سر ہم ڈیڈ لاک میں آ گئے ہیں. ہمیں دنیا کو آگے چلانا ہے, اور دنیا آگے چلانے کے لیے ہمیں قانون بھی صحیح کرنا ہے, ہمیں ٹریننگ بھی کرنی ہے, ہم نے ایجوکیشن بھی کرنی ہے, ہم نے آؤٹ سورس کر کے پبلک سیکٹر کو بھی انوالو کرنا ہے, ہمیں انٹرنیشنل کچھ کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ہم نے معاہدے نہیں کیے ہوئے. ہمارے سے لوگ پیسے لے کے باہر چلے جاتے ہیں, وہ پاکستان نہیں آ رہے, ہم نے اس پہ کوئی غور نہیں کیا. ابھی ہم گرے ایریا سے انشاءاللہ نکل جائیں گے, لیکن اس کی کچھ کنڈیشنلٹیز ہیں, ہم نے وہ فالو کرنا ہے. اور آپ نے بڑی درست بات کی کہ وائٹ کالر کرائم جو انویسٹیگیٹر ہے یا یہ جو انسٹیٹیوٹ اس طرح کے سیکٹر میں کام کریں گے, وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کل کو آپ کا ایسا فل پروف سسٹم ہو کہ اس کے اندر لیکیج اور پلفریج ہو ہی نہیں, ایسی نوبت نہ آئے. تو یہ بھی تو ہیلپ لی جا سکتی ہے. پھر اب ولنریبل ٹو سائبر اٹیک ہیں, بہت ساری چیزیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی تو یہ بھی جو جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے وہی لوگ کریں گے. میں ایسے لوگوں کو پاکستان میں جانتا ہوں, بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل لیول کا یہ تجربہ حاصل کیا ہوا ہے, وہ اتنے ہی لائق ہیں جتنے کہ بیرون ملک لوگ ہیں, لیکن ہم ان کو انوالو نہیں کر رہے. ہمیں اس کو تھوڑا سا وائڈر ٹچ دینا ہے, پھر سب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ واقعی احتساب جو ہے وہ ہو رہا ہے اور ہماری اس میں بچت ہے, ورنہ عوام تو لٹ رہی ہے ہر لحاظ سے. کلر صاحب آپ نے ایک نقطہ پیش کیا کہ 90 دن کا جو ریمانڈ ہے نیب کے لاء میں, تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. جو نیب میں جو جو آئی اوز ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جو 90 دن کا ریمانڈ ہم لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ وائٹ کالر کرائمز جو ہوتے ہیں بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, اس کی ایویڈنس نکالنا, اس کو انالائز کرنا, اس کو پروف کرنا, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے اور تھاؤزنڈز آف ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ دیتے بھی نہیں ہیں. اور اب جو ڈیجیٹل فارمیٹ جو آ گیا ہے, تو اب جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی SSD ڈرائیو میں آپ کی ایک ایکسل شیٹ پڑی ہو جس میں آپ کے بینک اکاؤنٹس کا حساب ہو, اور وہ پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہے وہ SSD آپ کی جو ڈرائیو ہے, یا آپ کے کمپیوٹر ڈرائیو میں انکرپٹڈ فائل پڑی ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 90 دن کا ریمانڈ نہیں لیں گے تو ہمارے لیے مشکل. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا. میں ناظرین کی
نالج بڑھانے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو ریمانڈ ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے فزیکل ریمانڈ, ایک ہے جوڈیشل ریمانڈ. یہ جو بات ہو رہی ہے نا 90 دن کی یا 14 دن کی, یہ فزیکل ریمانڈ کی ہو رہی ہے. فزیکل ریمانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ آپ کی کسٹڈی کے اندر پولیس لاک اپ میں ہوتا ہے یا نیب والوں کی اپنے آفس کے اندر ہوتا ہے. جب یہ دن گزر جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ رہا ہو جاتا ہے, صرف اس کی بیل نہیں ہو سکتی, وہ فزیکل ریمانڈ میں وہ چلا جاتا ہے جوڈیشل جیل چلا جاتا ہے. اس وقت بھی آئی او کو اس کی مکمل ایکسیس ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آئی او انویسٹیگیشن تب نہیں کرے گا, وہی لگائیں آپ اپنا ٹائم. فزیکل ریمانڈ کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے نا وہ کیوں 2-3 ریزرویشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ جی جس کا نیب میں چلانا ہوا ہے 90 دن ہے تو عام دن میں 14, اس طرح کی ڈسکریمنیشن آپ نہیں کر سکتے. ون تھنگ. سیکنڈلی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو فزیکل ریمانڈ ہے نا اس دوران میں تشدد بھی بعض اوقات ہوتا ہے اور ہیرسمنٹ بھی کاز کی جا سکتی ہے. یا تو آپ نے لاگس کے اندر یہ بھی امینڈمنٹ کریں, اور یہ بنگلہ دیش جیسے ملک میں بھی ہے کہ ایک گلاس ہاؤس کے اندر لوگوں کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور یہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اسے رائٹ ٹو کاؤنسل یا ایکسیس ٹو کاؤنسل ضرور دیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے, تاکہ اپنے وکیل سے مشورہ کر لے. اگر کسی چیز کا وہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تو نہ دے, مشورہ کر کے دینا چاہتا تو دے لے. یہ دنیا بھر میں یہی قانون ہے نا. آپ بھی ایسا لائیں, آپ اس کو دنیا مافیا سے جب دور کر دیتے ہیں تب لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہے. یہ اعتراض صرف نہیں ہے کہ جی اس کے بعد آپ کی انویسٹیگیشن رک گئی, آپ نے انویسٹیگیشن تو تب بھی کرنی ہے تو آپ تب کرتے رہیے. کیوں کسی کو آپ نے مارنا ہے, تشدد کرنا ہے, انڈر پریشر رکھنا ہے اور ان کنڈیشنز کے اندر میئر ایلیگیشن پہ آپ کو رکھنا جو ہے, یہ کوئی بھی لا جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرتا. ایک تو یہ بات ہے جس سے ہو رہی ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مثلا نیب کے آفیسرز جو ہیں وہ لوگوں کی پریس کانفرنسز کرتے رہے, شکر ہے کہ اب تھوڑی سی کم ہوئی ہیں, لیکن ایسا لا بننا چاہیے اور پابندی ہونی چاہیے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ کیوں پریس کانفرنس کرے گا, اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کا میڈیا ٹرائل کرے گا. لوگوں کی عزت خاک میں مل جاتی ہے, آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کو ملائن کریں. ایونچولی اگر وہ بے گناہ, آپ تو پارٹی بن گئے, یہ خرابی ہے. پھر اگر کسی کو بالکل ہی غلط طریقے سے ہیرس کیا ہے انویسٹیگیشن کے دوران, یا کوئی بندے کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن ہے, یا وہ جائز ذرائع استعمال نہیں کر رہا, تو نیب کے لاز کے اندر ایک کلاز یہ بھی انسرٹ ہونی چاہیے کہ ان کے خلاف بھی کمپلینٹ فائل کی جا سکے, کیونکہ ان کو بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ ایسا کام کریں. تو ہم کہاں پہ جائیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ایک شریف آدمی ہے اس کو آپ بالکل ملائن کر کے اس کی عزت نفس پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں, اس کا کاروبار روئن کر دیتے ہیں, اس کی عزت خراب کر دیتے ہیں, اس کی کاروباری ریپوٹیشن خراب کر دیتے ہیں. تو اگر کسی نے بالکل ریکلیسنس کا مظاہرہ کیا ہے اس کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف بھی قانون کے تحت جو ہے کامیابی سے آپ ایک جو ہے نا کمپلینٹ فائل کر سکیں, جس طرح کہ آرڈنری لا میں ہے کہ سیکشن 182 لگ جاتا ہے آپ کا اوپر. اور آپ نے اگر کسی کو غلط ہیرس کیے تو میرا خیال ہے کوئی چیک جو ہے نیب کے اوپر بھی لگنا چاہیے. دے آر ناٹ گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ. آپ حکومت کے آپ اتنے تکڑے ہو جائیں کہ آپ کا جو جی چاہے وہ کریں. اور پھر ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ قانون میں یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز کرنے میں کیا حرج ہے کہ آپ لوگوں کی حاضری لگاتے ہیں, اس کے لیے اس کو کورٹ کے اندر لے کے جانے کے لیے سارا راستہ بلاک کرتے ہیں. آپ آن لائن لے لیجئے یہ ریمانڈ. اگر کسی کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو کیا ضروری ہے کہ آپ اس کو نیب کے آفس کے اندر طلب کریں اور وہاں پہ سیاسی جو ہے وہ مار پیٹ بھی شروع ہو جائے. انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کے پاس جا کے وہاں پہ انویسٹیگیشن کر لیں تو یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا. لوگ ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے اور سیاست کا شکار ہو کے پھر لوگ اس کا سہارا لے کے اس کو سیاسی بات بنا لیتے ہیں, اور جب وہ سیاسی بات بن جاتی ہے تو وہ پھر وہ ہیومن رائٹس بھی آ جاتے ہیں, بہت ساری باتیں آتی ہیں. اچھا کلونر صاحب, ہم نے ابھی تک فیڈرل ایجنسیز کے بارے میں بات کی ہے, ایف آئی اے اور نیب کے بارے میں. جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کیا رول ہے اس وقت, اور کتنے افیکٹو ہیں وہ صوبوں میں اینٹی کرپشن کو ختم کرنے میں؟ دیکھیں جی, یہ جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ کے صوبائی ادارے ہیں یہ سول سرونٹ کے خلاف جو ہے نا وہ کچھ بھی انکوائری کر سکتے ہیں, اس سے بیونڈ نہیں کر سکتے, اور ان کا ڈومین وہ ہے نہیں. لیکن مجھے یہ کہنا دیجیے کہ عام طور پہ ان کو آن ریکروٹمنٹ یا بائی ٹرانسفر جن لوگوں کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے ان کو وائٹ کالرڈ کرائم کا قطعاً کوئی علم ہی نہیں ہوتا. اور جنرل لوگوں کا امپریشن یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نیب سے اتنا خائف نہیں ہے, ایف آئی اے سے اتنا خائف نہیں ہے جتنی ان ڈائریکٹریٹ سے وہ زیادہ خائف ہیں. یہاں تک وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 2-3 جگہ رکھ لیں تو اس کی بجائے آپ مجھے ایف آئی اے میں کر لیں اور آپ مجھے نیب میں کر لیں. وہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ زیادہ دقیانوسی ہے اور ان کی پرفارمنس بھی بہت خراب ہے.
بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے وائی سو مینی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز. آپ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بنائیں. اب ایف آئی اے کے پاس اور بھی تو بہت سارے کام ہیں. اگر آپ نے ایف آئی اے کو وہ والے کام دے دیں, جیسے دیکھیں پاسپورٹ کا کام ہے, آپ کا شناختی کارڈ کا کام ہے, ایف آئی اے اور کئی معاملات کے اندر جو ہے وہ سائبر کرائم کے اندر وہ انٹرفیئر کرتے ہیں, وہ کر لیں. تو وائٹ کالر کرائم کے لیے بالکل ایک علیحدہ ایسا ضرور ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے جس کی اسپیشلائزڈ جو ہے اپنی فورس بھی اور ان کی اسپیشلٹی اس کے اندر ہو. لیکن میں پھر یہ زور دے کے کہوں گا کہ انکوائریوں کا بھی تو کوئی ٹائم لگائیں تو آپ لگائیں گے نا, یہ نہیں کہ لمبا کرتے چلے جائیں. اور یہ بات درست ہے کہ ہمارے سپیریئر جوڈیشری کے ججز وقتاً فوقتاً کئی حکم صادر کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے, عام طور پہ ڈسٹرکٹ ججز جو ہیں وہ ہمارے وہی آفٹر نیب کورٹس کے بھی ججز ہیں, ان کے پاس تو کام اپنی جگہ پہ ہے. لیکن کیا ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ کے اندر جو اپیلیں نیب کی پڑی ہیں تو ان کو بھی تو جلدی سے نپٹانے کی کوئی ضرورت ہے نا. ہم نے ان کو بھی تو بہت زیادہ ڈیلے کاز کیا, تو اس لیول کے اوپر بھی کوئی ان کا اسپیشل کام ہونا چاہیے, کیونکہ قوم جو ہے نا وہ بڑی ایک کرب کی صورتحال میں اس وقت ہے کہ ہمیں, اور اس سے ایز اے نیشن بھی ہماری جو ریپوٹیشن ہے, جو ریٹنگ آ رہی ہے دنیا میں, وہ ہم کرپٹ ممالک کے اندر ہمارا پہلے جو 25 ملک ہیں ان کے اندر نام آ رہا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ چیزیں نہیں لے سکے, اور وہ میجرز ہم نے جو اڈیپٹ کرنے ہیں کہ آئندہ کے لیے کرپشن نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ ایک کمیشن جو پرائم منسٹر نے بنایا ہے کہ جی 10 سال کے اندر اتنے قرضے ہم مقروض ہو گئے, آپ کو پتہ ہے ڈیٹ سروسنگ میں ہمارا آدھا بجٹ جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے. تو یہ کرپشن ہی کھا گئی نا. ہمیں باقی پیسے اتنے تھوڑے ہیں کہ جس سے ہم نے باقی کام کہاں پہ جا کے کرنے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو میں یہ بات بڑے مؤدبانہ انداز سے, یہ جو 2 بڑے ادارے ہیں, ہم ان کو بھی یہ ضرور کہیں گے کہ اگر ان کے کسی بندے کے اوپر بھی کوئی ایلیگیشن ہے نا, تو ان کا بھی پروسیس اتنا شاندار ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ان کا بھی جو احتساب کا جو عمل ہے نا جی, مچ فرام وانٹیڈ ہے, وہ بھی سالہ سال آپ ان کو چلاتے رہتے ہیں. کسی کے خلاف وہاں پہ بھی ایکشن جو ہے وہ سپیڈی ہو جائے تو لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جی صرف پولیٹیشین کا احتساب نہیں ہوتا, باقی لوگوں کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے. تو ظفر کالونوی صاحب, میں سمرائز کروں گا جو آپ نے آج سجیشن دی ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جو وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرے, اور ادارے کا جو ہیڈ ہے اس کو پارلیمنٹ سلیکٹ کرے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ وہ جو بھی اس ادارے کا ہیڈ ہے وہ ایک افیکٹو طریقے سے کام کرے گا, کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ اس سے اپنی قابلیت کی بیسس پہ آئے. دوسری چیز کہ آپ نے جو روشنی ڈالی کہ جو ریفرنس کا جو پروسیجر ہے وہ ایک کمیٹی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے بجائے ایک انڈیویجول کے, اور کمیٹی سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بات میں بھول گیا تھا, وہ بڑی اہم ہے, پلی بارگین کا ایک کانسیپٹ ہے. تو جو پلی بارگین بھی اسی کمیٹی کے پاس جانی چاہیے. کمیٹی جو ہے وہ ریکمینڈ کرے کہ پلی بارگین ہو, نہ کہ انڈیویجولس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. تو یہ زیادہ مؤثر بات ہوگی. بہت ساری چیزیں پلی بارگین سے بھی اچھی طرح سے حل ہو جاتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ ٹرائل کریں, لیکن وہ بھی کمیٹی کے پاس اختیار ہونا چاہیے. جی, تو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آدمی کے ہاتھ میں اس وقت, کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے, ایک ٹرانسپیرنٹ کمیٹی کے ذریعے کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ایک آدمی کے ہاتھ میں, اس کو جیسے ہم اگر ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ کمیٹیز کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ جو نیب کے جو کورٹس ہیں ان کو ٹرائل کورٹ جو ہے نیب کے, ان کو بیل دینے کا حق ہونا چاہیے. جی. اس کے علاوہ آپ نے کہا یہ جو 90 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پہلے 15-20 دن میں آپ کو جو معلوم کرنا ہے آپ معلوم کر لیتے ہیں. اس کے بعد بے شک آپ جوڈیشل ریمانڈ پہ رکھیں, عام قانون کی طرح 14 دن کا ہونا چاہیے آپ کو. بیسکلی آپ نے یہ کہا, اور آپ نے یہ کہا کہ پلی بارگین جو ہے وہ بھی کمیٹی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں اور ججز ہیں اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں آئی اوز ہو گئے, پروسیکیوٹرز ہو گئے, پھر اس کے بعد ڈیفینس اٹرنیز ہو گئے, اور پھر اس کے بعد ججز ہو گئے, ان چاروں کو ایک ایجوکیشن ملنی چاہیے کہ اب ایویڈنس جو ہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں, تو ڈیجیٹل ایویڈنس کی ہینڈلنگ,
اس کی انالیسس اور اس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس میں کیا کیا غلط کام ہو سکتے ہیں، اس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. جب تک آپ اس کو ٹرین نہیں کریں گے اس وقت تک. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ٹریننگ اور ایکریڈیشن جو کمیٹیز ہیں وہ HEC کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک پروفیشنل بورڈ بنائے وہ، اور وہ یونیورسٹیز میں یہ ٹریننگز دینے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کی علم حاصل کر سکیں اور اس کو ایز اے پروفیشن اپنا سکیں. جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹ باہر بھی ایسا ہی ہے، جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے باہر سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامنرز ہوتے ہیں. بہت دنیا کی سب سے بڑی جو سرٹیفکیشن ہے وہ یہی ہے، سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامنرز کی، ایسوسیشن آف سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامنر. تو کیونکہ نہ صرف یہ آپ نے فرمایا کہ پبلک اداروں میں ہوتی ہے بلکہ کرپشن جو ہے پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتی ہے، اور ان کو بھی اپنی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. وہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ آ کے ان کو انویسٹیگیٹ کرے، ان کو اپنی انویسٹیگیٹنگ ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کی یہ سجیشنز صاحب اقتدار کے لوگوں کے پاس پہنچے گی، ایسے لوگ جو ایک ڈیسیجن بات لے میں سکیں. ایڈ کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت خوبصورتی سے سم اپ کیا ہے. وہ ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے اندر انوالو کرنا چاہیے. دس از ٹو سیریس اینڈ ٹو ٹیکنیکل بزنس کہ یہ صرف آپ گورنمنٹ کے اداروں پہ نہ لگائیں، یہ آپ آؤٹ سورس کریں اور وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، اور وہ زیادہ پڑھے لکھے اور ٹرینڈ لوگ جو ہیں ان کا فائدہ ہوگا. اور ایکسپرٹ وٹنس کا کانسیپٹ لاء کے اندر موجود ہے، تو اسی طرح فورینزکس ایکسپرٹس جو ہیں ان کی ایویڈنس جو ہے وہ لی جانی چاہیے، اور اس پہ ریلائی کر کے ہم فیصلے کریں گے تو وہ بہتر ہوں گے. اور ایک نیوٹرلٹی کا کانسیپٹ کا بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جی آپ ایسا احتساب کا نظام لائیں جو کہ بہت ضروری ہے، جس کے اندر سب کا احتساب ہو، تسلسل کے ساتھ احتساب ہو، کسی کو اس سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کرپشن جو ہے وہ گھن کی طرح کسی بھی قوم کو یا کسی بھی سوسائٹی کو کھا جاتی ہے. بالکل. ناظرین، آپ نے ظفر قلندوری صاحب کی گفتگو سنی. کرپشن گھن کی طرح کسی بھی قوم کو کھا جاتی ہے. آج کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے. ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ وائٹ کالر کرائم پہ، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی.